अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं के एन आई हमारे कोहिनूर चैनल का यही मकसद रहा है हमेशा से कि आपको इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम दिखाए जाएं, आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जिसमें आपकी मालूमात में इजाफा हो, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जिसमें तफरीहात भी हों, और ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जिसमें अवाम के मसाइल उजागर हों। अवाम के मसाइल उजागर करने के लिए हम लोग बिल्कुल कोशा हैं, क्योंकि अवाम के मसाइल वहाँ तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है जहाँ तक हकाम आला बैठे हैं एसी वाली कमरे में, घूमने वाली कुर्सियों पे बैठे हैं, और उनका निचला स्टाफ यही सारी उनको जाके इतला देता है कि सब अच्छा है। लेकिन हमारे ये प्रोग्राम्स के तवस्सुक से जो निचले आवाम के मसाइल हैं वो हम लोग ऊपर तक पहुंचाते हैं, हकाम आला तक, ताकि वो इनके लिए कुछ कर सकें। अच्छा, बात रही तफरीहात की और मालूमात की, तो हम लोगों की बेसिक कोशिश तफरीहात और मालूमात भी फराहम करना है। तो आज हम लोग जिस प्रोग्राम में मौजूद हैं, हमारे पास जो महकमा है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप समझ लें कि महकमा ज़राअत इस वक्त अगर हम लोग देखें तो हमारे घर घर में ज़राअत मौजूद है। यानी कि घर घर में हमने, लाजमी बात है, किचन में भी ज़राअत है, हमारे फर्नीचर में भी ज़राअत है, लाजमी बात है, फॉरेस्ट हैं, लकड़ियाँ हैं, वहाँ से फर्नीचर बन रहा है, और हमारे मतलब के गार्डन्स देख लें, सारी मतलब हमारे ऑल ओवर ज़राअत ही ज़राअत आपको ज़्यादा नज़र आएगी। तो हम लोग ज़राअत के हवाले से आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, मालूमाती प्रोग्राम देंगे। जी नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं महकमा ज़राअत के ऑफिस में, और हमारे साथ डॉक्टर रियाजुर रहमान जो डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर ट्रेनिंग एंड रिसर्च पंजाब लाहौर वो मौजूद हैं, और हम लोग इनके साथ बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें करेंगे, इनसे बहुत सारी मालूमात लेंगे, क्योंकि जो मालूमात इनके पास हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग एंड रिसर्च के जो हैं वो फ्लोरिकल्चर के डायरेक्टर हैं, तो इनके पास जो हम मालूमात जो है रिसर्च के हवाले से हम लोग बात करेंगे इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह का करम, दुआएं आपकी। अच्छा सर, पहले तो बताएं ईद आपकी कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से बहुत बेहतरीन। तो माशाल्लाह सर, आपकी सर्विस कितनी हो गई यहाँ पे, कितना तजर्बा हो गया आपको? मेरा 32 साल से ज़्यादा का तजर्बा है इस फ्लोरिकल्चर की फील्ड में। माशाल्लाह। फ्लोरिकल्चर के फील्ड में मैं रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है, इसका कोई थोड़ा सा मुख्तसर सा कोई तारफ़ हमें करवाएं प्लीज़। ज़रूर। फ्लोरिकल्चर पूरी दुनिया में ना एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। हॉलैंड की जो जीडीपी है वो टोटली डिपेंडेंट ही, अगर आप देखें तो वो सिर्फ फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स के ऊपर ही वो लोग डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरह उसके बाद उन्होंने मज़ीद फैलाया, वो कीनिया में चले गए। इंडिया जो है वो एक बड़ा मेजर प्लेयर है इसमें, फ्लोरिकल्चर की इंडस्ट्री में। फ्लोरिकल्चर को सिर्फ एज ए क्रॉप ही नहीं हम इसको देखा जाता है इसमें फूलों में, बल्कि इसके अंदर कट फ्लावर्स के साथ साथ हाउस प्लांट्स और किचन गार्डनिंग का भी शोबा इसके अंदर पाकिस्तान में हम लोगों ने इंडक्ट किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के लोगों को जो है ना शौक़ जो है ना उसमें बढ़े। अब ये शौक़ से ज़्यादा बढ़ के इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस वक्त मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो पत्तोकी में इस वक्त 3000 से ज़्यादा नर्सरीज़ मौजूद हैं, और हर 4 से 5 महीने के बाद 5-6 नर्सरीज़ का इजाफा हो जाता है। इसका मुख्तसर सा तारुफ ये है कि 1987 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने महसूस किया कि हमारे जो फसलात हैं, एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं, उसके अलावा भी कुछ फ्लोरिकल्चर के ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में फ्लोरिकल्चर बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, और हमें अल्लाह ताला ने बड़ा वर्सटाइल किस्म के सीजन्स जो हैं ना वो अता किए हैं। 4 मौसम अल्लाह ताला ने हमें दिए, मुख्तलिफ पहाड़ी रेंज दी हमें। तो उस हवाले से फिर ये 1987 में फ्लोरिकल्चर डायरेक्टरेट का क़याम अमल में आया गया। उसके अंदर इस वक्त हमारे पास रिसर्च के हवाले से 7 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमारे फ्लावर्स के ऊपर रिसर्च का काम जारी है। उसके अलावा हमारे पास एक ट्रेनिंग सेंटर है जो बाग़-ए-जिन्ना के अंदर हमारा मौजूद है, जहाँ पर हम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को, स्टूडेंट्स को और जो प्लांट लवर्स हैं उनको वहाँ पर हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स देते हैं। उन ट्रेनिंग्स के दौरान या 1 साल से लेके 15 दिन तक पर मुहित होता है, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम माहौल दोस्त पौधों के मुतालिक लोगों को बताएं, और उनको तरीक़ाकार उनको बताएं कि ये कैसे लगाए जा सकते हैं, इनको कैसे महफूज किया जा सकता है, इनको पेस्ट मैनेजमेंट इनकी कैसे की जा सकती है, इनको मज़ीद मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। क्योंकि पौधों की अगर आप पौधों को अगर आप देखें तो इनमें इतने कीमती पौधे हैं कि कुछ पौधों की तो जो है लाखों में रुपए में जो है ना उसकी कॉस्ट पड़ती है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो प्लांट लवर्स हैं
ان کو وہ تمام بیسک انفارمیشنز دیں کہ تاکہ وہ اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کر سکیں اور اس کو لے کے آگے چل سکیں. یہ فلوریکلچر کا ہمارا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے. ریسرچ کے حوالے سے جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ 7 ہمارے اسٹیشنز ہیں. ہمارا سب سے پہلا اسٹیشن اگر میں مری سے شروع کروں تو مری میں ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن آف وائلڈ فلورا اور اس کی ملٹیپلیکیشن کے حوالے سے ہم کام کرتے ہیں, کیونکہ جتنے بھی پودے اگر آپ غور فرمائیں گے ان کی ساری اوریجن وائلڈ ہے. اس کے بعد ان کو وہاں سے سلیکٹ کر کے کلیکٹ کر کے ان کی اڈاپٹیشن کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر مزید بہتری لانے کے لیے اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. دوسرا ہمارا اسٹیشن راولپنڈی میں ہے ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار فلوریکلچر اینڈ لینڈسکیپنگ, جہاں پر مختلف پودوں کی پیداواری جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں, تاکہ ہم آگے جب تک ہمیں خود نہیں علم ہوگا کہ ان میں کیا کیا پرابلمز ہیں ہم لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے. تو ریسرچ اورینٹڈ پروڈکشن ہم فلاورز کی کرتے ہیں اور اس میں ہم جتنے پرابلمز اس دوران ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں ان کے حل کرنے کا ہم کوئی نہ کوئی طریقہ نکالتے ہیں سائنٹیفک بیسس کے اوپر, اور وہ تمام طریقوں کو پھر ہم جو جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پھر آگے ہم ان کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ بھی پرابلم آ سکتی ہے, اس کا حل یہ ہے, یہ پرابلم آئے گی تو اس کا حل یہ ہے, یہ اگر مسئلے آتے ہیں تو اس میں اس کا یہ حل نکل آئے گا. دوسرا اسٹیشن ہمارا ہے کٹ فلاور پروڈکشن اینڈ ٹیکنالوجی ڈسیمینیشن, وہ اسلام آباد میں ہے. اس کا بھی تقریباً یہی مینڈیٹ ہے. ایریاز ہم لوگوں نے مختلف سلیکٹ کیے ہیں کیونکہ اڈاپٹیشن کے حوالے سے ہر پلانٹ کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے. نمی, ہوا میں نمی, ٹمپریچر اور سوائل کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے حوالے سے, کیونکہ پنجاب میں پوری اگر آپ پھریں گے تو ہر جگہ سائل ٹیکسچر اینڈ اسٹرکچر ڈفرینٹ آپ کو ملے گا. اسی طریقے سے پی ایچ آپ کو ڈفرینٹ ملے گی. اسی طریقے سے الیکٹرک کنڈکٹیوٹی مختلف اس کی ہوگی. تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان علاقوں کے جو کسان دوست ہیں ہمارے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ اسٹیشنز ڈیولپ کیے ہیں. بیک وقت ہم ٹرائلز 2-3 جگہوں کے اوپر کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جہاں سے ہمیں بیسٹ ریزلٹس ملتے ہیں اس علاقے کے لیے ہم ان پلانٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. تو تیسرا ہمارا اسٹیشن ایک ٹیشو کلچر پروجیکٹ ہے, وہ بھی راولپنڈی کے اندر اسٹیبلش ہے. ٹیشو کلچر ایک لیٹسٹ ٹیکنیک ہے جس کے اندر ہم ٹیسٹ ٹیوب پلانٹس جو ہے نا وہ بنانے رہے ہیں وہاں پر. اس میں ہمارا کارنیشن کے اوپر کچھ کام کیا ہے ہم نے, کچھ جربرا پہ کام کیا ہے ہم نے اس کے اوپر, لیکن وہ ہمارا جو ہے نا ان پروگرس ہے. تیسرا ہمارا جو اسٹیشن ہے وہ ہے ہارٹیکلچر ریسرچ سب اسٹیشن فیصل آباد, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد کی زمین میں جو سالٹس کی کنسنٹریشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو ہم اس جگہ پر ان پلانٹس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں جو کہ فیصل آباد کی سرزمین کے لیے مناسب ہوں اور وہ وہاں پر اچھی پروڈکشن دے سکیں اور وہاں کے لوگ ان سے فائدے اٹھا سکیں. پھر ہمارا ایک اسٹیشن ہے ہارٹیکلچر ریسرچ سب اسٹیشن ملتان میں, کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ ملتان میں ٹمپریچر 48-49 تک چلا جاتا ہے, پانی کا ایشوز ہیں. تو ان علاقوں میں ان موسمی اعتبار کے حوالے سے جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر وہاں پر ہماری ریسرچ جو ہے وہ جاری ہے, اور وہاں پر لوگوں نے بہت زیادہ دلچسپی لوگوں نے لی اور ہماری ریکمنڈیشنز کے اوپر اب تو ملتان کے اندر بھی ماشاءاللہ سے فلاور ایگزیبیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں, خاص طور پر آرمی کی جو کینٹ ایریاز ہیں ان کے اندر, کیونکہ یہ ہمارے آرم فورسز جو ہیں یہ پھولوں میں بہت زیادہ ان لوگوں کا جو ہے نا انٹرسٹ ہے, اور یہ لوگ بڑا ڈیڈیکیٹڈلی فلاورز کو اور ہاؤس پلانٹس کو جو ہے نا لو کرتے ہیں اور یہ اپنی جگہ اس پہ خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے تعاون سے بھی بہت بہترین ہمارا جو ہے نا ملتان میں اسٹیشن جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے. پھر ہمارا ایک یہاں پر ہے پیری اربن اسکیم ہے ہماری فلاور پروڈکشن کی پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے کالا شاہ کاکو میں. تو اس طریقے سے یہ ہمارے 7 ریسرچ اسٹیشنز جو ہیں نا وہ مختلف فلاورز کے اوپر مختلف ایریاز کے اندر مختلف اسپیکٹس کے اوپر ہم لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں. یہ تو ہے ہمارا ریسرچ کا شعبہ. اب اگر ہم ٹریننگ کے حوالے سے بات کریں, پاکستان کا واحد ایک اتھینٹیکیٹڈ ادارہ ہے جو کہ ہمارا باغ جینا, جسے پرانا باغ جینا میں واقع ہے, اس میں ہمارا جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو میچور گارڈنز ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد ہمارے پاس ہر سال انٹرنشپ کے لیے آتی ہے, اور الحمدللہ بڑا مطمئن ہو کہ وہ بچے یہاں سے جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایمفیسس 80% سے 90% پریکٹیکل
سائڈ کو ہم کور کرتے ہیں. ہم تھیری سے زیادہ پریکٹیکل، تھیری تو وہ لوگ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. بیسیکلی بچوں کا پرابلم، نوجوان اسٹوڈنٹس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انہیں پریکٹیکل اورینٹیشن نہیں ہوتی. تو ان کو یہاں پر باقاعدہ جسے کہا جاتا ہے نا اچھا خاصا پریکٹیکل کے اوپر جو ہے نا زور دے کر ان سے کام کرایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ سے جب جاتے ہیں تو بہت سیٹسفائی ہو کے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اپنا جو آپ اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں، اس کی کوئی فیس ہے آپ کے کورس کی، یا ویسے مطلب کہ آپ فری آف کاسٹ کرواتے ہیں اس کو؟ یہ تمام کا تمام جتنا بھی ہوتا ہے یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. ہم یہ گورنمنٹ آف پنجاب اس کا جو ہے اخراجات بیئر کرتی ہے، اور اسٹوڈنٹس ہمارے جو یہاں پر 1 سال کا ہمارا ایک کورس ہوتا ہے جو ستمبر سے شروع ہوتا ہے اور اگلے اگست میں جا کر ختم ہوتا ہے. یہ 1 سال کا ہمارا کورس ہوتا ہے. یہ اس میں جتنے بھی لڑکے ابھی تک ہمارے مور دین 6000 اسٹوڈنٹس ہمارے فارغ التحصیل ہو کے یہاں سے جا سکے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ سن کے کہ اس میں سے 90% لڑکے متحدہ عرب امارات اور مختلف ممالک میں جا چکے ہیں، اور وہ لوگ وہاں پر ہی اپنا جو ہے نا لائیولیہوڈ اور بڑی بہترین ارننگز کر رہے ہیں. ان کے پھر آگے اولادیں جو ہیں نا ان لوگوں نے وہ وہاں پر وہ کیا ہے کہ آپ لوگ بھی یہاں سے وہ کریں. ہمارے پاس بڑی محدود تعداد میں سیٹس ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکل اسپیکٹس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ کام ہوتا ہے. وہاں پر ہم نہ صرف ان کو بچوں کو ہر قسم کی جسے کہتے ہیں ٹریز، پھر شربس، پھر کریپرز، پھر ہاؤس پلانٹس، اور جتنے بھی آپ کے سیزنل ہیں، ونٹر اینولز ہیں یا سمر اینولز ہیں، ان تمام کی نہ صرف پریکٹیکلی ان سے گرو کروائے جاتے ہیں بلکہ ان سے قلمیں لگوانا، ان سے برڈنگ، گرافٹنگ، یہ تمام کے تمام آسپیکٹس اس کے اندر ہم کور کراتے ہیں. ایون کہ ہم اس میں بچوں کو جو پلانٹ کی بونسائز کیسے بنائی جاتی ہیں، ٹاپیاریز کیسے بنائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کی پریکٹیکل تربیت ہم دیتے ہیں ان کو وہاں پر. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو ریسرچ سینٹرز آپ بتا رہے ہیں، جو ٹریننگ سینٹر ہیں، ریسرچ سینٹر، ان کی آپ نے کہا 7 ریسرچ سینٹر ہیں. یہ ریسرچ سینٹر آپ نے جگہ جگہ پر بنایا ہے، مختلف جگہ پہ، تو یہ آپ کو آب و ہوا یعنی کہ ایٹماسفیئر کے مطابق بنانے پڑے ہیں کہ مطلب کوئی اور وجہ ہے اس کی، کہ مطلب آپ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سالٹڈ فیصل آباد کا ہے تو اس کے مطابق ہے، اسی لیے آپ کو ضرورت پڑی زیادہ ریسرچ سینٹر بنانے کی؟ جی ہاں، اس کی وجوہات یہی ہیں کہ دیکھیں ہم پاکستان کا، جیسے میں نے عرض کی کہ ہمارے پاس سوائل کی کنڈیشنز مختلف ہیں، اسی طریقے سے ٹمپریچر کی کنڈیشن مختلف ہیں. اگر میں بات کروں آپ کو کہ وادی سون کا علاقہ، خوشاب کا علاقہ، کلر کہار کا علاقہ، وہاں پر آپ اس وقت بھی اگر آپ جائیں گے تو ٹمپریچر آپ کو 25 سے 28 ملے گا. اور آپ بڑا ہمیں اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم جو ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جو ہم لوگوں نے ان پر کام کیا، اب لوگ اس کے اوپر اب پتوکی کے لوگ کیا کر رہے ہیں، پتوکی سے یا لاہور ڈسٹرکٹ سے یا راولپنڈی ڈویژن سے لوگ خوشاب میں، سونس کیسر میں، ان جگہوں کے اوپر جا کے زمین لیز کے اوپر لیتے ہیں اور راؤنڈ دا ایئر گلیڈولس کی پروڈکشن لے رہے ہیں. اور یہ 90 ڈیز کی کراپ ہے، 90 ڈیز کے اندر ملینز آف روپیز دے آر ارننگ. اور ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک چیز ایڈ ہو رہی ہے، اور ہمارے لیے یہ بڑی قابل فخر بات ہے. تو اسی طریقے سے جیسے آپ نے فرمایا نا کہ مختلف، یہ ایک صرف سائلز کو اور اڈاپٹیشن کے حوالے سے، پلانٹ کے حوالے سے ہے کہ ہمارے کون سے پلانٹ کون سے علاقے میں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، تاکہ ان علاقے کے کسان ہمارے جو ہیں، جو پروگریسو فارمرز ہیں، وہ صرف وہی چیزیں لگائیں جا کے بیسٹ آف دا بیسٹ پروڈکشن لے سکیں اور ملک کی اکانومی کے اندر ایڈ کر سکیں. یعنی یہی ہے کہ مطلب کہ آپ نے ایریا وائز دیکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز زیادہ مؤثر ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ یہ کسان دوستوں کو کہ یہ کاشت کریں، اور اسی طرح ہی ہے. یعنی کہ یہ بڑا اچھا خوشائند قدم ہے آپ کی طرف سے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، فلوری کلچر میں کن کن پہلوؤں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے اور کون سے لوگ اس طرح مستفید ہو رہے ہیں؟ فلوری کلچر کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا جو 1 سال کا جو کورس ہے، اس میں ڈپلومہ جو ہم دے رہے ہیں، اس میں ہم نے جو پہلے انیشلی شرط رکھی تھی کہ وہ ایف اے اور ایف ایس سی کے پاس لڑکے آئیں گے اور وہی اس کو پڑھیں گے، کیونکہ اس میں ہم ان کے سائنٹیفک نیم، ان کی فیملیز، ان کا طریقہ کار تمام کا تمام ہم ان کو بتایا جاتا ہے. تو اس کے اندر ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں، جیسے میں نے عرض کی کہ 6000 سے زیادہ نوجوان یہ اس کی تربیت حاصل کر کے مختلف ممالک میں سرو کر رہے ہیں، مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر. ہمارے پاس تو اب اس وقت پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اکثر ہاؤسنگ سوسائٹیز سے یا مختلف لوگوں سے ہمیں ریکویسٹ آتی ہے کہ سر کوئی اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل لوگ ہیں تو ہمیں دیں، اور ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ اویلیبل ہی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی یا تو اپنے انٹرپرینیور انہوں نے سیٹ کر لی ہے، لینڈسکیپنگ فرم بنا لی ہیں اپنی، یا اپنی نرسریز اسٹیبلش کر لی ہیں، تو وہ ماشاءاللہ سے خود ہی اپنا بزنس کر رہے ہیں. دوسری ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں
جو ان سروسز مختلف ڈپارٹمنٹ سے، جیسے آرمی کی طرف سے، اٹامک انرجی کمیشن کی طرف سے، سی ڈی اے کی طرف سے، پی ایچ اے کی طرف سے جو نامینیٹ ہوتے ہیں لڑکے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو ہم یہاں پر ٹریننگ دیتے ہیں۔ تیسرا جو پہلو ہے ہمارے اس میں کہ خواتین ہمارے اس میں جو ہے نا بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں، کامن لوگ ہیں، اپنے گھروں کو، اپنے لانس کو اور اپنے شوق سے وہ لوگ آتے ہیں اور ان چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ ان کے لیے وہ 15 دن کا کورس ہم نے رکھ دیا ہے، کچھ کے لیے ہم نے 3 مہینے کا، یعنی یہ ہے کہ جیسے جتنی جس کی خواہش ہے اس کو ہم اس کی خواہش کے مطابق ان کو جو ہے نا ایڈجسٹ کرتے ہیں اور ان کو ماشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے انڈور پلانٹس کیا ہوتے ہیں اور گھریلو سطح پر انڈور پلانٹس کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ انڈور پلانٹ ایک بڑا سینسٹیو سا ایک وہ ہے، ٹچ ہے۔ انڈور پلانٹس عام طور پہ وہ تمام پلانٹس جن کی لیف بیوٹی ہے اور جن کی خوبصورتی جو ہے نا وہ آپ کے کمرے کے اندر یا آپ کے ڈرائنگ روم کے اندر یا آپ کے ٹیریسز کے اندر جو بھی وہ خوبصورتی ہے وہ تمام کے تمام انڈور پلانٹس میں آ جاتے ہیں۔ انڈور پلانٹس کی جو ہمارے یہاں پرابلمس کیا آتی ہیں کہ انڈور پلانٹس، ایک تو مسکنسیپشن میں دور کر دوں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پلانٹ اگر ہم کمروں میں رکھیں گے تو آکسیجن کی کمی ہو جائے گی، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اچھا یہ غلط بات ہے، یہ نہیں، ایسا کوئی پلانٹ نہیں ہے؟ نہیں، ایسی یہ غلط بات ہے۔ موسٹ آف دا پلانٹس جو ایسے ہیں کہ وہ آکسیجن آپ کو ریلیز کر رہے ہیں، آپ کے کمرے کے اندر آکسیجن کی کوانٹٹی بڑھا رہے ہیں، آپ کے کمرے کے اندر جو مختلف آرڈرز ہیں، یعنی پینٹ کی آرڈر ہے یا خوشبو یا سمیل کہہ سکتے ہیں، وہ ان کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کے پیچھے سینڈاپسس لگا ہوا ہے، اس کا کام کیا ہے کہ یہ میکسیمم جو ہارمفل گیسز ہیں وہ ان کو اپنے اندر ابزارب کر لیتا ہے، آپ کی مائکرو کلائمیٹ بناتا ہے۔ ان کی حفاظت کا سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ ان کو لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، نمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم کمرے میں رکھ دیا پودا اور اس کے بعد ہم نے اس کی لک آفٹر نہیں کرتے، حالانکہ اس کو پراپر لک آفٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمرے میں روشنی ہونا ضروری ہے، اگر کمرے میں روشنی کم ہے تو اس کو 4-5 دن کے بعد ڈیفینیٹلی آپ اس کو تھوڑے دیر کے لیے باہر رکھیں تاکہ یہ اپنے کلوروفل کنٹینٹس پورے کر سکے۔ جو ڈیڈ لیوز ہیں وہ ریموو کریں، آپ اس کو پانی کا خیال کریں۔ ہمارے یہاں پانی دینے کا رواج ہی نہیں ہے، یا پانی دیں گے تو اتنا زیادہ پانی دے دیں گے کہ اس کی جڑیں سفوکیٹ ہو کے اور وہ مر جاتی ہیں۔ تو ان تمام پہلوؤں کو ذرا غور فرمائیں تو پھر، اور دوسری بات ہے کمروں میں اے سی چل رہے ہیں، اے سی جو ہے وہ نمی کو ایکسپیل کرتا ہے، تو اس صورت میں بار بار پودوں کے اوپر، پتوں کے اوپر آپ سپرے وغیرہ کرتے رہیں، پانی کا واٹر سپرے کریں، تو یہ اس طریقے سے آپ خوبصورتی آپ اپنے کمروں کی، اپنے ڈرائنگ روم کی بہترین بنا سکتے ہیں۔ مختلف پامز ہیں جو ہارڈی ہیں، ہارڈی ہیں، تو وہ ان کے اندر یہ پرابلم ذرا کم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر کمرے میں ایلو ویرا کے پلانٹس رکھتے ہیں، آپ اپنے کمروں کے اندر مدر ان لاس ٹنگ جسے کہا جاتا ہے، سینسوویریا، وہ پلانٹس رکھتے ہیں، تو یہ کمرے میں آپ کے ایڈ کر رہے ہیں آکسیجن کو۔ یہ وہ پلانٹ ہیں جو آپ کے ہیلتھ بینیفٹس آپ کو ایڈ کر رہے ہیں، تو ان پودوں کے اوپر آپ ضرور توجہ دیں اور کمروں کو اپنے خوبصورت بنائیں۔ یعنی کوئی الگ سے کوئی آکسیجن بناتا نہیں ہے، لیکن جو اندر ہارمفل جو چیزیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی کوئی، جس طرح آپ نے بتایا پینٹ کی اسمیل اور یہ ہے، اس کو آبزرو کر لیتا ہے اور آکسیجن ذرا زیادہ ہو جاتی ہے، جو وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ یہ آبزرو کر لیتا ہے اور اس کے نقصانات سے بچا دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ کچھ پودے آکسیجن کی میکسیمم ریلیز ہیں، 24 آور آکسیجن جو ہے نا وہ ریلیز کر رہے ہیں۔ ان کا جو ہے نا وہ اللہ جل شانہ نے جو پلانٹ سسٹم بنایا ہے مختلف اس کا، تو وہ اس کے اندر وہ آکسیجن ریلیز کر رہے ہوتے ہیں، کمرے میں آکسیجن ایڈ ہو رہی ہے۔ اچھا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ہم لوگوں کو گھروں میں انڈور آؤٹ ڈور کون کون سے پودے رکھنے چاہیے جو کہ زیادہ فائدے مند ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ وہ نرسری سے نا ہر قسم کا، وہ جو بھی نرسری والا کہتا ہے نا یہ لے جائیں یہ لے جائیں، میرا خیال ہے وہ اس نے اپنی سیل ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ کے توسط سے تو ہم مطلب یہ بتا سکتے ہیں ناظرین کو، کیونکہ آپ کا تو اس میں کوئی لالچ نہیں ہے، آپ تو بڑا فری لانسنگ ہی کریں گے جو بھی کریں گے، تو وہ انڈور آؤٹ ڈور کون سے ایسے رکھنے چاہیے جن سے مطلب کہ جو آلودگی آپ کو پتہ ہے آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے وہ بھی کور ہو جائے اور آکسیجن کا جس طرح آپ نے بھی یہ بتایا یہ بھی کور ہو جائے؟ کمروں کے اندر اگر آپ اپنے پودے لگانے تو موسٹلی آپ پامس کے اوپر جائیں۔ آپ پامس میں لیڈی فنگر پام ہے، آپ کا کیٹ پام ہے، کین پام ہے، پھر آپ کا یہ سینڈاپسس جسے منی پلانٹ کہتے ہیں یہ ہے، اس کے علاوہ سینسوویریا ہے، ایلو ویرا ہے،
اور اس کے علاوہ آپ کو کارڈیلائنز کی بہت ساری ورائٹیز آپ کو مل جائیں گی جو کہ آپ رکھ سکتے ہیں. ڈریسینیاز کی ورائٹیز آپ کو بہت ساری مل جائیں گی جو کہ بڑے خوبصورت ہیں. پھر کروٹنز آپ جتنے ہیں وہ آپ اپنے کمروں کے اندر رکھ سکتے ہیں. تو دیر از اے لانگ رینج آف پلانٹ مٹیریل اویلیبل ان ٹو دا مارکیٹ وچ یو کین پٹ ان ٹو دا مقصد ان یور رومز. ہاں جہاں باہر کی بات ہے, باہر آپ اپنے اگر لانز وغیرہ ہیں اس میں آپ مختلف کریپرز لگائیں, آپ مختلف اس کے اندر آپ روزیز کی بہت ساری ورائٹیز آپ لگا سکتے ہیں. جیسمین کی بہت ساری 13 کے قریب ورائٹیز اس کی جیسمین کی ہیں, وہ آپ اس کے اندر لگائیں. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے نیٹو ٹریز کو پروموٹ کریں اور اپنے گھروں کے لانز میں, اگر آپ کے گھر میں لان موجود ہیں تو آپ اپنے نیٹو ٹریز ضرور لگائیں. خاص طور پہ جیسے ہمارا جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے یا یہ شمالی پنجاب کے کچھ ایریاز تک نیم جو ہے وہ بہت ایک بینیفٹڈ پلانٹ ہے. وہ نیم کو آپ ضرور اپنے اس میں ایڈ کریں. کوشش یہ کریں کہ ہمارے نیٹو پلانٹ جو ہیں نا ان کو, وہ ان کی اڈاپٹیشن چونکہ اس آب و ہوا کے اندر موجود ہے, وہ آسانی سے وہ چل سکتے ہیں اور آسانی سے وہ پروڈیوس ہو سکتے ہیں. تو کوشش 100% یہ کرنی چاہیے کہ ہماری جو نیٹو پلانٹس ہیں ان کو یہاں پر ایڈ کیا جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جو ہمارے پنجاب میں موجودہ نرسری کے کاروبار ہیں پودوں کے, تو پنجاب میں جو موجودہ نرسری کا کاروبار اور پودوں کی برآمدات پر کوئی تھوڑا سا روشنی ڈالیں. جی بالکل ایسا ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت ہے نا 2 ایریاز جو ہیں نا وہ بڑے میجر رول پلے کر رہے ہیں فلوریکلچر کے حوالے سے. جیسے میں نے عرض کی تھی کہ پتوکی جو ہے نا وہ ہب ہے. پتوکی کے اندر لوگوں نے جو شروع سے کام شروع کیا, میں یہ آپ کو بتاؤں کہ فلوریکلچر کی ایڈونٹ جو شروع ہوئی ہے 1987 سے پہلے, یہ فلوریکلچر کی ایکٹیویٹیز بڑی محدود تعداد میں تھی. یعنی اگر آپ حساب لگائیں 1987 کو اگر آپ دیکھیں تو لاہور کے ریجن میں کل 9 دکانیں تھیں جس میں فلاورز سیل ہوتے تھے, اور چند نرسریز تھیں جہاں پر یہ ہوتی. جیسے جیسے ہم لوگوں نے کام شروع کیا, آگے بڑھتے گئے, لوگوں میں اویئرنیس پروگرام ہم لوگوں نے کیے, سیمینارز کیے, ورکشاپس کی, لوگوں کو بتایا مختلف کالجز میں, اسکولوں میں, یونیورسٹیز میں, مختلف جگہوں پر ہم نے اپنا یہ پلے جو شو کیے کرتے ہیں وہ ہم نے کیے. لوگوں کی توجہ بڑھتی چلی گئی, اور جیسے جیسے پتہ ہے آپ کو کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب سے جیسے ڈیمانڈ بڑھی ویسے ویسے کاروبار کے اندر اضافہ ہوا. پتوکی ماشاءاللہ سے اس وقت مور دین 3000 نرسریز آر ورکنگ اوور دیئر, اور پتوکی سے موسٹ آف دا پارٹ آف کنٹری جو ہے نا پلانٹ کی سپلائی جا رہی ہے. اب آپ نے ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کی تو 10 پروگریسو فارمرز, 10 سے بھی بلکہ زیادہ ہیں جو کہ باقاعدہ پچھلے 10-12 سال سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور ان کی زیادہ تر ایکسپورٹ جو ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں, خلیجی ممالک ہیں, ٹرکی ہے, اس کے علاوہ افغانستان کی کچھ ایریاز ہیں, اور زیادہ تر یہ ایکسپورٹ سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے. پتوکی میں ایکچولی ایسے ہوا کہ ایک مائکرو کلائمیٹ بن گیا ہے جہاں پر وہ درخت اور ان کے مختلف پودے, تو اڈاپٹیشن آف پلانٹس جو ہے نا وہ بہت بہترین ہے وہاں پر. تو وہ وہاں بڑی تیزی کے ساتھ وہ لوگ ملٹیپلائی کر رہے ہیں, اور سوائل لیس میڈیا کا پھر ہم نے ان کو, ہماری ایڈوائزری سروس ان لوگوں کے ہر وقت ساتھ ہوتی ہے, کیونکہ جو انٹرنیشنلی جو ایک سسٹم بنایا ہے انہوں نے, ان لوگوں کی امبارگوز ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, WTO کے حوالے سے. تو اس حوالے سے پھر ہم ان لوگوں کو گائیڈ لائن دیتے ہیں. اب موسٹلی یہ جو 10-12 میں جو فارمرز کا تذکرہ کر رہا ہوں سوائل لیس میڈیا کے اوپر, کیونکہ موسٹلی یہ اگر ہم وتھ سائل اگر ایکسپورٹ کریں گے, سائل کے اندر پیتھوجن بہت زیادہ ہوتے ہیں, بیکٹیریل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ سوائل لیس میڈیا کے اندر ہم ان لوگوں سے پروڈیوس کرواتے ہیں, اور فولیئر سپرے کے ذریعے ہم ان کو نیوٹرینٹس ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ دیں. تو میکسیمم جتنی بھی ابھی اس کے اندر ہمارے روزا سینٹیفولیا, روزا ڈیماسینا, اور ہمارے سٹرس کی بہت ساری ورائٹیز جو ہیں نا وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں وہاں پر. ڈیلفینیم جا رہا ہے, ڈریسینیاز جا رہے ہیں, یعنی کافی ساری چیزیں ایسی کموڈیٹیز ہیں جن کی بہت زیادہ باہر ڈیمانڈ ہے, اور وہ لوگ اب ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر فارن ایکسچینج کی آمدنی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئی خاص ایک مطلب جس طرح سردیاں ہیں, گرمیاں ہیں, کوئی بہار ہے, خزاں, اس میں سے کوئی خاص ایک موسم ہوتا ہے جس میں کاشت کی جائے, مطلب کہ اگر پھولوں کی یا فلاورز کی یا کسی کی, تو زیادہ مطلب اس میں پیداوار ہوتی ہے اور یا زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ خاص ایک سیزن ہے یا کہ جب مرضی آپ کوئی بھی مطلب کہ فلاور جو کاشت کر سکتے ہیں, یا کوئی بھی مطلب؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے یہ جو فرسٹیلٹی دی ہے نا, اس کے اندر مختلف پودے مختلف اس میں رسپانس کرتے ہیں. ہاں جولائی اور اگست کا مہینہ ایسا ہے
جس کے اندر آپ میکسیمم جو ہے نا ریپروڈکشن پلانٹس کی کر سکتے ہیں, کٹنگز آپ بے شمار اس میں لگا سکتے ہیں. اسی طرح جو فیبرری اور مارچ کا موسم ہے اس کے اندر آپ سافٹ ووڈ کٹنگ جتنی بھی لگیں گی نا وہ سافٹ ووڈ کٹنگ اس میں لگ جائیں گی. ہارڈ ووڈ کٹنگ آپ جولائی اگست کے اندر لگائیں گے. اچھا, گرمیوں کے حوالے سے اگر ہم روزیز کے حوالے سے کہیں, روزیز جو ہیں وہ ہمارا دسمبر سے آن ورڈ ہمارا مارچ اپریل تک جو ہے نا بڑی بہترین اکارڈنگ ٹو ٹمپریچر کس ریجن میں لگا ہوا ہے, دیٹ ڈپینڈز اپان دا ٹمپریچر آف دیٹ ایریا, تو وہ بیسٹ پروڈکشن آپ کو دے گا. پھر اسی طریقے سے وہ جا کر آپ کو اکتوبر نومبر میں جو ہے نا وہ بیسٹ پروڈکشن دے گا. تو اللہ جل شانہ کا جو نظام ہے اس کے اندر تو ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے. ہاں, اس کو ہم اس نظام کے اندر جو ہے نا وہ جو پودوں کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو اگر ہم فلفل کریں تو ہم اپنا ٹائم سپین بڑھا لیتے ہیں اس میں فلاور پروڈکشن کے حوالے سے. اچھا, مجھے بتائیے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ ایک میرے ذہن میں آیا کہ سبزیوں کی کاشت, جو گھریلو سطح پہ اگر سبزیوں کی کاشت کی جائے تو اس کا کیا مطلب, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کچن گارڈننگ کے, یعنی آپ کا مطلب کچن گارڈننگ کے حوالے سے ہمارا یہ بڑا ایک اسپیشل ایک ایریا ہے جس کے اندر ہم بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور ہماری سب سے زیادہ کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو کچن گارڈننگ کی ٹریننگ مستقل بنیادوں پر ہم دیتے ہیں. کہ ہمارا جو ٹریننگ سینٹر باغ جناح میں موجود ہے اس میں ہم لوگوں کو کچن گارڈننگ کی طرف بہت زیادہ راغب کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ مختلف یونیورسٹیز میں, اسکولز میں, کالجز کے اندر جا کر باقاعدہ لوگوں کو کچن گارڈننگ کی امپورٹنس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں. اس کی وجوہات ہیں کچھ, جیسے جیسے ہمارے شہر بڑھے پھیلے تیزی کے ساتھ تو شہر سے باہر سے اب سبزیاں آتی ہیں. موسٹلی سبزیاں جس وقت جو کاشت کی جا رہی ہیں وہ گندے غلیظ پانی سے, اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایک جس میں آرسینک کی مقدار بہت زیادہ ہے. پھر اس کے اوپر انڈیو اتنا زیادہ سپریز کیے جاتے ہیں کہ وہ سبزیاں بجائے آپ کو فائدہ دینے کے لیے وہ ہیلتھ ہیزرڈ بن جاتی ہیں. تو ہماری لوگوں کے ساتھ یہی گزارش ہوتی ہے, یہی ہماری. اچھا, دوسری بات ہے وہ جو ٹرانسپورٹیشن کی بات آتی ہے. اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر سبزی لے کے جا رہے ہیں, دھوپ پڑ رہی ہے, اس کے اوپر ہوا کا لگ رہا ہے, تو اس میں موسٹلی جو آپ کے نیوٹرینٹس ہیں وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں, وہ ختم ہو رہے ہیں. پھر تیسرا ہمارا جو پکانے کا طریقہ کار ہے, ہم کوشش کرتے ہیں ہم پکانے کا طریقہ کار کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار پالک کو آپ لوگ کاٹ کر مت دھوئیں, پتوں کو دھو لیں اور اس کے بعد کاٹ لیں, کیونکہ آئرن کا جو مقدار پالک کے پتوں میں موجود ہے وہ سارا واٹر سالوبل ہو کے واش ہو جاتی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم خواتین کو یہ ٹپس بھی دیتے جائیں ساتھ ساتھ کہ آپ نے سبزی کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے. تو اس حوالے سے ہمارا جو کچن گارڈننگ آیا ہے وہ بڑے لوگ اس میں اٹریکٹ ہوتے ہیں. یعنی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 4,000 روپے آپ کا اپروکسیمیٹلی خرچہ آتا ہے اور آپ 6 مہینے کی سبزی سے آزاد ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات, سب سے بڑی بات ہے, گھر میں جو آپ سبزی لگائیں گے جتنے پیار سے محبت سے, ٹماٹر ہیں آپ کے, ہری مرچیں ہیں, پالک ہے, پودینہ ہے, ہرا دھنیا ہے, بھنڈی ہے, تو یہ جو یعنی آپ صرف اللہ تعالیٰ نے حلال چیز میں برکت بہت رکھی ہے. 2 بیج آپ کے توری کے اگر آپ لگا لیں اور اس کو صحیح معنوں میں ہینڈل کر لیں تو آپ پورے محلے کو اپنے توری کھلا سکتے ہیں, آپ اپنے پوری گلی کو توری کی سپلائی دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے کریلا ہے, اسی طریقے سے آپ باقی کی جتنی بھی سبزیاں ہیں. سمپل یہ ہے کہ صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اور آپ کو بہترین کوالٹی کی سبزی, تازہ سبزی اور ہر قسم کی کارسینوجینک جو پارٹیکلز ہیں اس سے پاک اور فری سبزی آپ اپنے گھر میں خود لگا سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے, اگر آپ کے پاس لان نہیں ہے, نو میٹر, آپ کریٹس میں لگا لیں, آپ ٹائرز کو اندر مقصد ہے مٹی ڈال کے وہ لگا لیں, آپ جسے کہتے ہیں نا ٹوکریاں ملتی ہیں, ان ٹوکریوں کے اندر یہ جو عام بالٹی آپ کی ٹوٹ گئی ہے, ٹب آپ کا ٹوٹ گیا, ان کے اندر لگا لیں, کوئی اتنی. ہاں, یہ چیزیں صرف شوق کی بات ہے. اگر آپ شوق سے اور اپنے بچوں کے ہیلتھ کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھ کر اگر آپ آگے چلتے ہیں تو ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. چھت ہے آپ کے پاس, چھت کے اوپر نیچے پلاسٹک شیٹ بچھائیں, اوپر مٹی ڈالیں اور اس کو اینٹوں کے ساتھ دیوار بنا کے اس کی کیاری بنا لیں, اس میں آپ اپنی سبزی کیئر کرنی پڑے گی. اور جیسے جیسے آپ کیئر کریں گے اور یقین کریں, اس سے آپ کو جو ذہنی سکون اور دلی اطمینان ملتا ہے نا, جب آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز, آپ نے ٹماٹر لگائیں, اب آپ کے ہاتھ سے جب وہ ٹماٹر فلاورنگ کرے گا اور فروٹنگ کے اوپر آئے گا, اپنے ہاتھ سے جب آپ فروٹ کو ہارویسٹ کریں گے, اس کی خوشی, اس کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوگا بازار سے لینے کی وجہ, اور وہ میرا خیال ہے خالص ہوگا بالکل. اچھا, یہ خالص سے مجھے بات یاد آئی ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ جو بیج ہیں, مطلب اب لازمی بات ہے بیج استعمال کرتے ہیں, یہ بیج
چلی گئیں. والد کے پاس اگر ایک مربع تھا 4 بیٹے تھے تو پھر وہ تقسیم ہو کے وہ ہو گئی, پھر آگے ہر 4 بیٹوں کے پھر آگے 2 بیٹے ہوئے تو وہ تقسیم. اب لوگوں کے پاس رقبے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں, تو لوگوں کی لائیولی ہوڈ کو بہتر بنانے کے لیے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے پھر یہ فلوریکلچر کو پلان کیا, اور ہمیں جو مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ ایسی کراپس کو سلیکٹ کریں کہ جس میں تھوڑے کاشت کے اوپر میکسیمم جو ہے نا پروفٹ لیا جا سکے. تو اب 90 ڈیز 3 مہینے کی کراپ ہے. گلیڈولس صاحب لگاتے ہیں 3 مہینے کے لیے. فرسٹ ایئر کی جو کراپ ہے اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو بلب کا خرچہ ہے, اس میں چیزیں شامل ہیں, لیکن جو نیکسٹ کراپ ہے وہ اس کی جیسی ڈورمنسی بریک ہوتی ہے, اور نیکسٹ اب آپ کے پاس سیڈ اویلیبل ہے اور پرائسز جو ہے نا وہ آپ نے مینیج کرنی ہے. اچھا ہے بڑا ٹرکی سا تھوڑا سا, جیسے جیسے آپ مختلف ہمارے جو فیسٹیولز ہیں, جیسے اب آپ کا عید ہے, بقرہ عید ہے, 12 ربیع الاول کا ہے, یا شادیوں کا آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں سیزن ہوتا ہے شادیوں کا نا, ان آپ اگر صرف جی اگر آپ صرف اپنا ٹائم مینیج کر کے اور وہ فلاورز کو کہ یار میں نے یہ والی فصل اس موسم میں اس ٹائم پر لے کے آنی ہے, وہ صرف ٹائم مینیج کر کے لیں تو بڑے لاکھوں روپے لوگ جو ہے نا اس طریقے سے کما لیتے ہیں. ہاں جب بلک کوانٹٹی کے اندر مارکیٹ میں مال آ رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں مارکیٹ کلٹ ہو جاتی ہے اور پرائسز گر جاتی ہیں. تو جو اچھے پروگریسو فارمر ہیں وہ ایک ایک چیز پلان کر رہے ہیں, یعنی اس میں بھی اب جو ہے نا مارکیٹنگ کی جو سینس ہے نا وہ لوگوں میں بہت کامن ہو چکی ہے, اور ماشاءاللہ سے وہ لوگ بڑے اچھے پیسے کما رہے ہیں. اب اگر میں گلاب کے حوالے سے بات کروں, ہمارا گلاب کے اندر ٹبہ سلطان پور ملتان کا جو علاقہ ہے, یو ول ناٹ بلیو آن اٹ, مور دین 120 یا 150 مربع کے قریب جو ہے نا لوگ فلاور کی وہاں پر روزز لگا رہے ہیں. اور روز کی پتی جو ہے نا, جو روزا سینٹیفولیا, روزا ڈیماسینا ہے, گروزن ٹیپلٹس ہے, وہ پتی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اچھا اس میں یہ ہے فائدہ لوگوں کو کہ وہ تمام کی تمام موسٹلی چائنا از مین امپورٹر آف, وہ ان کے مختلف جو پروڈکٹس ہیں, ان کی میڈیسنل پروڈکٹس ہیں یا بیوٹی پروڈکٹس ہیں, اس کے حوالے سے. تو پاکستان کے اندر سے اس وقت ہماری جو روزیز ہے وہ اس کی پیٹلز وہ میکسیمم مقدار میں, اور آخر لوگوں کو پاس کچھ اچھی انکم آ رہی ہے, جبھی وہ رقبہ جو ہے نا وہ 1 مربع سے 150 مربع تک چلا گیا ہے. تو وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ لوگ ماشاءاللہ سے بہت اچھے پیسے کما رہے ہیں. جب تھوڑا سا آف سیزن ہوتا تو 450-500 روپے کلو تک وہ پتی بک رہی ہوتی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ اس میں بک رہی ہوتی ہے. اور جب کلٹ ہو جائے گی مارکیٹ تو اچھا اس میں کلٹ کا پھر یہ ہے کہ ہم نے ان کو پھر نیا ایک آئیڈیا دیا, ہم نے کہا آپ اس کو ڈرائی کر لیں, اس ٹمپریچر کے اوپر اس ہیومیڈیٹی اتنی ہونی چاہیے, آپ اس کو انڈر ڈرائی کنڈیشنز کے اندر لے آئیں, وہ آپ نے اسٹور کر لیں, جیسے ہی مارکیٹ کے اندر آپ کی پرائس اچھی ملتی ہے آپ اس کو نکال دیں. 1 نمبر 2 آپ اس کا روز واٹر بنا سکتے ہیں, آپ اس کا گلقند بنا سکتے ہیں, آپ اس کو مقصد ہے اور مختلف جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ بنا سکتے ہیں, اس میں ہو سکتے ہیں. اسی طرح موتیے کا ہے, موتیے کا آپ مختلف پروڈکٹس بائی پروڈکٹس جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں. ہاں ایک چیز میں بھول گیا آپ کو بتانا کہ یہ جو ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے اس میں ہم ڈرائی فلاور ارینجمنٹ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں لوگوں کو. ہمارا جو فریش فلاور ارینجمنٹ ہے, مختلف بکاز کیسے بنتے ہیں, مختلف اب ٹرینڈ جو ہے نا وہ آل ٹوگیدر چینج ہوتا جا رہا ہے. پہلے لوگ جو تھے نا وہ ایک دوسرے کے گھر جب جاتے تھے نا تو وہ مٹھائی کا ایک ڈبہ یا کیک کا ایک وہ لے کے جاتے تھے. اب جو ٹرینڈ ہے نا وہ یہ ہو گیا کہ آپ بکاز لے کے جائیں, یا مختلف گلاس باؤلز کے اندر یا مختلف کپس کے اندر, مختلف خوبصورت قسم کی جو شیپ والے پاٹس ہیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں نا وہ ایک دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں. تو پھر وہ گفٹ جو ہے نا وہ یاد رہتا ہے کہ یہ بھائی میرا فلانا دوست لے کے آیا تھا, میری فلانی آنٹی لے کے آئی تھی, فلانا بندہ میرا لے کے آیا تھا. تو وہ ایک فار ایور ٹائپ کی چیز ہو جاتی ہے اور بینیفیشل ہے. تو ٹرینڈ ٹرینڈ میکر لوگوں میں ہم لوگوں کو. میں آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا کہ جب آپ بتا رہے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کر لیں, تو اس کا یہ ٹریننگ سینٹر میں ہی آپ نے کوئی کورسز رکھے ہوئے اس طرح کے, ویسے آپ نے کوئی اویئرنیس سیشنز یا کس ذریعے سے آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں؟ جیسے ابھی ایگزیبیشن ہماری ہارس اینڈ کیٹل شو ایگزیبیشن میں ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ہم مختلف جو جتنی بھی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اس میں ہم اپنا وہاں پر جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم سیمینارز ارینج کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس مختلف یونیورسٹیز کے اندر ہم ایز اے ریسورس پرسن جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں. اور ٹریننگ سینٹر جو ہے وہ ہمارا مین ایک کی رول پلے کرتا ہے. وہاں پر لوگ آتے ہیں, ان کو باقاعدہ وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کو وہاں پر وہ اسپیسیمن ہم نے وہ بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ ہم ان تمام لوگوں کو وہاں پر دکھاتے ہیں, بلکہ نہ صرف دکھاتے ہیں بلکہ ان کو
پریکٹیکلی بنانے کی بھی ان کو کہتے ہیں آئیں بنائیں. ایسے اس طریقے آئیڈیاز ہیں, آئیڈیاز کو جتنا آپ ایکسپلور کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ بہتر سے بہتر چیزیں آپ نکالتے رہیں. انیشیلی یقیناً آپ تھوڑا سا کروڈ کام کریں گے, لیکن جیسے جیسے آپ کا ہاتھ صاف ہوتا چلا جائے گا آپ وہ فنٹاسٹک قسم کے جو ہے نا پیس آف آرٹ جو ہے نا پروڈیوس کر لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا لینڈسکیپنگ اس کی کیا اہمیت ہے لینڈسکیپنگ کی؟ لینڈسکیپنگ بنیادی طور پر ارینجمنٹ آف پلانٹس ان آپ کو جو اسپیسیفک مینر کے تحت آپ اس میں جو ہے نا وہ پلانٹس کی ارینجمنٹ کرتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم ہمارے یہاں چونکہ لینڈسکیپنگ کے اوپر اتنی زیادہ پہلے تو توجہ نہیں دی جاتی تھی, اب لوگوں کے اندر بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے اور وہ لینڈسکیپنگ کے اوپر خاص توجہ دی جاتی ہے. لینڈسکیپنگ میں دو قسمیں ہیں, ایک فارمل لینڈسکیپنگ ہے اور ایک انفارمل لینڈسکیپنگ ہے. پھر اس کے اندر مغلیہ طرز کی ایک لینڈسکیپنگ آ جاتی ہے, ایک جیپنیز گارڈن کی ایک ہے, ان میں واٹر کے فیچرز ایڈ کیے جاتے ہیں. اس میں واٹر فیچرز کے اندر آپ اسپرنگ جو فوارے ہیں مختلف قسم کے یا مختلف قسم کی آپ جو ہے نا آبشاریں جو ہیں نا وہ اس کے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں. اس کا طریقہ کار بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں کہ لیٹ سپوز آپ ایک گارڈن کی مجھے لینڈسکیپنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اب میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ آپ کا یہ جو کمرہ اوپر والی سائڈ پر ہے کیا یہ اسٹڈی روم ہے, کیا یہ بیڈ روم ہے, کیا یہ ڈرائنگ روم ہے, ایسی, اور پھر آپ کی ونڈوز کی سینٹ کے اوپر ہوں گی تاکہ جب آپ اس اگر بیڈ روم میں صبح اٹھیں اور آپ کا وہ شیشے والی کھڑکی سے آپ اگر دیکھیں گے جہاں پر آپ کا گلاس لگا ہوا ہے تو آپ کو ایک خوبصورت گرین ماحول نظر آئے, آپ کو خوبصورت پھول اور پودے نظر آئیں تو وہ ایک دم ہی آپ ریفریش اور ریجوینیٹ ہو جائیں گے. ادروائز اگر سامنے وہ پتھر اور کوڑا کباڑا پڑا ہوا ہے تو وہ پھر آپ کو خوبصورتی کا ایک امپیکٹ نہیں آتا. لیکن اگر آپ فرض کریں اس کو کہتے ہیں کہ جناب میں نے یہ والی جگہ کے اوپر لائبریری بنانی ہے تو میں اس جگہ کے اوپر کبھی بھی ہائی جو ہائٹ والے درخت ہیں وہ نہیں لگاؤں گا. کیوں کہ برڈز وہاں پر بیٹھیں گے, وہ چرپنگ کریں گے تو وہ جو اسٹڈی ہے نا آپ کی وہ آپ کو ڈسٹرب ہوگی. تو یہ تمام فیچرز ہم ذہن میں رکھ کے جو ہے نا اس کے لینڈسکیپ کیا جاتا ہے. کچھ فیچرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ گھر کی فرض کریں, آپ گھر کی جو آپ کی خوبصورتی ہے اس کو نمایاں کرنے کے لیے اس جگہ پر ہائٹڈ پلانٹ نہیں لگائیں گے, اس میں لو شربز لگائیں گے تاکہ آپ کے اپر جو وہ پورشن کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ نظر آئے. اسی طریقے سے پھر کئی جگہ نیچے اگر گراؤنڈ کورز کے حوالے سے کیاریوں کو ہم خوبصورت بنائیں گے, فرنٹ کے اوپر اس کی کوئی ہم ہیجز دیں گے. یعنی ایک کمپلیٹ فیچرز گھر کے جو افراد ہیں ان کی پسند اور ناپسند کو دیکھ کر ایک آرٹسٹک ڈیزائن تخلیق کیا جاتا ہے, دیٹ از کالڈ لینڈسکیپنگ. اور پھر اس میں سلیکشن آف پلانٹس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر فلاورز سے بہت زیادہ خوبصورتی سے فلاورز سے دلچسپی ہے تو ایسی شربز لگائی جائیں گی جو ایک شرب کے پھول ختم ہو تو دوسری کے اوپر آنے شروع ہو جائیں, تیسری پہ آنا چاہیے. اسی طرح کریپرز ہیں جو مختلف ٹائمنگز کے اندر وہ اپنی فلاورنگ ان کا سپین ہوتا ہے تو ان کو کئی جگہوں پر اوور لیپ کرایا جاتا ہے کہ مختلف رنگ کے پھول ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر جائیں تو وہ بہت ایک خوبصورت سے ایک میں آپ کو بتاؤں. اچھا پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو لینڈسکیپنگ کا فیچر ہوتا ہے نا عام طور پہ لوگوں میں جو ہے نا یہ بار بار تبدیل کیا جاتا ہے. اس میں کچھ پلانٹس کو آگے بھی مونوٹنی بریک کرنے کے لیے نا وہ آگے بھی. اب اگر کیو گارڈن لندن کو دیکھا جائے تو وہ 100 سال سے اس کی کنٹینیوس لینڈسکیپنگ ہو رہی ہے, وہ مستقل اس کے اندر چیزوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں, آگے پیچھے چیزیں کرتے جاتے ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی لینڈسکیپنگ. لیکن یہ اس سے آپ کی گھر کی ویلیو, آپ کے گھر کی خوبصورتی, یا اگر آپ دیکھیں نیا ٹرینڈ آپ جتنے بھی آپ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے روڈ کے جو وہ ہے گرین ایریا کے لیے انہوں نے بہت خاص اسپیشل جگہ مختص کرتے ہیں. وہاں پر مختلف قسم کی ٹاپیاریز انہوں نے وہاں پر بنا کر دی ہیں, مختلف فیچرز اس کے اندر لینڈسکیپنگ کے, ہارڈ لینڈسکیپنگ ہی اور سافٹ لینڈسکیپنگ دونوں اس کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں. اس کے اندر اب وہ مختلف قسم کے وہ پتھروں کے مجسمے, کہیں بطخ, کہیں گھوڑے, وہ تمام چیزیں. ہاں جی, تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو ذہن کو پلیزنٹ ماحول دینے کے لیے جو ہے نا وہ لینڈسکیپنگ کا ایک فیچر جو ہے نا ایڈ کیا جاتا ہے. دس از اے کمپلیٹ سائنس. یہ عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسے ہے کہ مالی حضرات کو کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ان بیچاروں کو بھی انہوں نے وہ سیکھا, لیکن وہ ایک سائنٹیفک وے میں وہ لینڈسکیپنگ کا ایک فیچر نہیں ایڈ کر سکتے. لینڈسکیپنگ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے.
آپ یہ سوچتے ہیں, ذہن میں بنا کے کل چلتے ہیں کہ 5 سال بعد میرا باغ یہاں پر ہوگا, 10 سال بعد میری یہ خوبصورتی اس جگہ پر ہوگی, 15 سال بعد میری یہ خوبصورتی اس جگہ کے اوپر ہوگی. دس از ٹوٹل لینڈسکیپنگ. یہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا گراؤنڈ کور کے حوالے سے کہ کیا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے, گراؤنڈ کور کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ گراؤنڈ کور لو ہائٹڈ پلانٹس جو ہوتے ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں, اور زمین کی جو آپ کی کیاری ہیں جس میں آپ نے فرض کریں ذرا تھوڑے سے ہائٹڈ پلانٹ لگائے ہیں, اس کے نیچے پھر وہ مٹی نہ نظر آئے تو اس جگہ کے اوپر پھر ہم جیسے ایریسین لگا دیا, آپ نے بلیک گراس لگا دی, آپ نے یہ مختلف قسم کے گراؤنڈ کورز بہت بے شمار, ٹریڈسکینشیا لگا دیا جاتا ہے, ملٹی کلر میں ہوتا ہے. تو یہ گراؤنڈ کور جو ہے نا وہ زمین کے اندر جو پیچھے جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کی خوبصورتی میں کنٹراسٹ کے طور پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں, اور وہ ایک بیوٹی ایڈ کر دیتی ہے اس کے اندر. یہ گراؤنڈ کورز ہیں ہمارے, زمین کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں اور ود ان دی لمٹس رہتے ہیں, یا اگر بڑھیں بھی صحیح تو ان کی کٹنگ کر دی جاتی ہے. اس کے حوالے سے پھر وہ اور زیادہ خوبصورتی آپ کے لینڈ کے جو گارڈن کا فیچر ہے اس میں ایڈ ہو جاتی ہے. وہ کنٹراسٹ سے مجھے یاد آیا کہ جی موسمی پھول جو ہیں اس وقت نا, مطلب آپ یہ بتائیں موسمی پھولوں کے بارے میں بتائیں کہ گرمی میں کون سے ہیں, سردی میں کون سے ہیں, بہار میں کون سے ہیں, یعنی کہ یہ ہم لوگوں کو چینج کرنے چاہیے موسم کے مطابق, یا ان کی افزائش خود بخود ہی کچھ پھول جو ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں, یا کچھ پھول جو ہیں کیا ہیں؟ یہ موسمی پھولوں کے بارے میں کوئی تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جی, موسم گرما کے تو صرف چند ہی پھول ہیں جو کہ مقصد ہے بہت زیادہ, یعنی کیونکہ ہمارے یہاں موسم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہارش ہوتا ہے. اب زینیا کی کچھ ورائٹیز ہیں وہ بڑی اچھی اس موسم میں, پارچولیکا جسے ہے گلے دوپہری, اس کے 5-6 کلر موجود ہیں. یہ وہ پلانٹس ہیں جو کہ اچھا, اس کے بعد اس میں آپ کا کاکس کومب ایک فلاور ہے, وہ بڑا اچھا اس موسم میں ہو جاتا ہے. گرمیوں میں ہمارے پاس چند ہی پھول ہیں, لیکن اگر ہم دیکھا جائے, اچھا یہ ہوتے سیزن وائز ہیں, ان میں سے موسٹلی پارچولیکا کا جو دیسی ورائٹیز ہیں وہ تو چل جاتا ہے, لیکن جو ہائیبریڈ ورائٹیز ہیں وہ اتنی دیر نہیں چلتی, وہ وقت کے ساتھ 3 مہینے 4 مہینے کے اندر ختم ہو جاتی ہیں. لیکن جو سردیاں ہیں, سردیوں میں ہمارے پاس بڑی واسٹ ورائٹیز اویلیبل ہوتی ہیں پھولوں کی. اس میں پینزی ہے, پٹونیا ہے, انٹرہائنم ہے, لارکسپر ہے, اور آپ اس میں سویٹ ولیم, سویٹ سلطان, سائنریریا, دیر آر لاٹ آف پلانٹس مٹیریل اویلیبل. اور اس کا زیادہ تر سوئنگ ٹائم جو ہوتا ہے وہ دسمبر کے اینڈ میں ہم سو کر دیا جاتے ہیں. جنوری میں جب فراسٹ وغیرہ کے ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں پاٹس کے اندر یا کیاریوں کے اندر, اور پھر وہ فروری کے اینڈ سے لے کے مارچ اپریل تک جو ہے نا یہ سیزنل فلاورز جو ہے نا وہ فلاورنگ دیتے رہتے ہیں. اور ان کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے, مختلف ملٹی کلرز کے اندر اویلیبل ہیں, اور بہت زیادہ اگر ان کو گروپ کی شکل میں لگائیں یا بنچز کی صورت میں لگائیں, وہ اب جو صاحب ذوق لوگ ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے اس کو مینیج کراتے ہیں. لیکن یہ ہوتے بڑے شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں, یعنی 3 سے 4 مہینے ان کی لائف ہوتی ہے. ان میں سے کچھ پھر پیرینیلز پلانٹس ہوتے ہیں. پیرینیل پلانٹس وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ سال میں 2 سے 3 دفعہ فلاورنگ دے جاتے ہیں, اور وہ ان کا جو ہے نا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا. تو یہ تمام چیزیں جو سیزنل فلاورز ہیں وہ بیسیکلی آپ کے سیزن کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اور اس کے حوالے سے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پودے تو لگا دیے گئے, ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم ان کو, حالانکہ یہ پودے بالکل نرم و نازک ہوتے ہیں اور بالکل بچوں جیسی ٹریٹمنٹ مانگتے ہیں, ٹائم پر پانی دینا, ٹائم پر ان کی گوڈی کرنا, جڑی بوٹیوں کا تدارک, کھاد جو ہے ان کے لیے, پھر یہ چیزیں جو ہے نا بڑی بنیادی سی چیزیں ہیں, اس کی طرف ہماری ذرا توجہ کم ہوتی ہے. اگر ان کے اوپر صحیح معنوں میں توجہ دی جائے تو یقین کریں اس قدر فلاور جو ہے نا وہ اس کے اوپر آتے ہیں کہ آدمی کا طبیعت خوش ہو جاتی ہے. پھر اس میں کچھ پودے ایسے ہیں جن کی پنچنگ بڑی ضروری ہے. آپ جتنی اوپر سے, پنچنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کے ایپیکل نوڈز جو ہے نا ان کو کٹ کر دیا جاتا ہے, اس سے پلانٹ جو ہے نا وہ بشی بن جاتا ہے, نیچے سے اس کی اور مزید شاخیں نکلتی ہیں. جتنی زیادہ شاخیں اس میں نکلیں گی اتنے زیادہ اس کے اوپر فلاورز آتے چلے جائیں گے. تو یہ ناظرین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو غور کریں اور اس کے اوپر پنچنگ کریں, تاکہ آپ کا گملہ جو ہے یا آپ کا جو بیڈ ہے وہ پھولوں سے بھرپور آپ انجوائے کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو بات سے ساری ہو گئی ہیں, اب آپ کا کوئی فیوچر پلان بھی ہے؟ کیونکہ فیوچر پلانز ہوتے ہیں, لازمی بات ہے, محکمہ زراعت ہے تو اس کے پاس آگے کے کوئی جدید قسم کے کوئی فیوچر پلانز ہیں ہمارے پاس؟
جی اس سلسلے میں ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے ہمارے لیے بڑا ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. انہوں نے ہم سے کچھ پروجیکٹس کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا کہ وادی سون کا علاقہ ہے ایسا جہاں پر جو موسمی حالات ہیں وہ بلبس کراپس کے لیے جو ہے نا بڑے فیزیبل ہیں. وہاں پر ملٹیپلیکیشن آف بلبس جو ہے نا وہ بڑی بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے. خاص طور پہ گلیڈولس کے بلب ہیں, لیلیم کے بلب ہیں, امریلس کے بلبز ہیں. یہ وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا اکنامیکلی امپورٹنٹ پلانٹ مٹیریل ہے. اور ہمارے پاس چونکہ سارا یہ جو بلبس مٹیریل ہے یہ باہر سے امپورٹ ہوتا تھا اور اس پہ پاکستان کے بہت زیادہ پیسے جو ہے نا فارن ایکسچینج ہماری خرچ ہوتی تھی. اب گورنمنٹ نے اس کے اوپر تھوڑا کٹ لگایا ہے کہ بھائی اب آپ اپنا خود یہاں پر پروڈیوس کریں. تو ایریا آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو کلر کہار کا علاقہ ہے یا وادی سون کا جو علاقہ ہے وہ ون آف دا بیسٹ پلیس, کیونکہ وہاں پر ایک تو برف باری نہیں ہوتی, راتیں وہاں کی ٹھنڈی ہیں, دن کا ٹمپریچر بھی 28 اور 30 کے درمیان رہتا ہے اور یہ بیسٹ سوٹڈ ٹمپریچر ہے جو کہ بلب کی ملٹیپلیکیشن کے لیے جو ہے نا وہ سوٹیبل ہے. حکومت پنجاب نے وہاں پر مقصد زمین حاصل کرنے کی حکومت پنجاب کوشش کر رہی ہے. انشاءاللہ جلدی اس کا ہمیں کوئی بہتر رزلٹ مل جائے گا. دوسرے ہمارا ایک پلان یہ ہے کہ پتوکی چونکہ ایک ہب ہے, جیسے میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں بات کی کہ وہاں پر جو ہے نا لوگوں کو بہت زیادہ پرابلمز آتے ہیں. لاہور میں چونکہ ہمارا اسٹیشن ہے, لاہور تک لوگ ٹریول کرنے کے لیے ذرا مشکل بھی پیش آتی ہے کیونکہ کاروباری سرگرمیاں ان کی متاثر ہوتی ہیں. تو حکومت پنجاب کی کوشش یہ ہے کہ وہاں پر بھی زمین ایکوائر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جیسے ہی وہ زمین ایکوائر ہوگی ہماری تو وہاں پر ہمارا ایک کمپلیٹ ریسرچ اسٹیشن پلس ایک ٹریننگ سینٹر اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیتھولوجیکل لیبارٹری جہاں پر مختلف پیسٹ کے بارے میں ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور لوگوں کو بیسیکلی جو انسیکٹ اور پیسٹ ہے نا یہ میجر لاسز کریٹ کر دیتے ہیں. پلانٹ کی پوری اوور نائٹ جو ہے نا وہ پودے ختم ہو جاتے ہیں, بڑے کاسٹلی پودے ہوتے ہیں. تو اس کی تدارک کے لیے ان کی پیش بندی کے لیے جو ہے نا ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ وہاں پر ہم ایک مکمل ریسرچ اسٹیشن قائم کریں اور وہاں پر ہم اپنا پورا ایک سیٹ اپ, کافی بڑا سیٹ اپ ہم وہاں پر بنائیں تاکہ وہاں کے ایک تو وہاں کے لوگوں کو ٹریننگ پراپر مل جائے. خاص طور پہ ہمارا جو اس پہ فوکس ہوگا ایکسپورٹ اورینٹڈ ٹریننگ کے حوالے سے کہ فلاورز کس وقت ہارویسٹ کیے جائیں, ہارویسٹ کرنے کے بعد اس کو کس طریقے سے ہم نے ان کو پریزرو کرنا ہے, کیسے ان لوگوں کی اس کی فلاورز کی ہم نے پیکنگ کرنی ہے. اگر تو لیف بیوٹی کے حوالے سے ہمارے کوئی ہیں تو ان کو ہم نے کیسے پیکنگ کرنی ہے, کاٹنز کیسے ہم نے سیٹ کرنے ہیں, ایک کاٹن کے اندر کتنے میکسیمم اپنے فلاورز رکھنے ہیں, کس اسٹیج پر آپ نے فلاور کو ہارویسٹ کرنا ہے. اگر لانگ ڈسٹینس اگر ٹرانسپورٹیشن ہے تو اس کو کس اسٹیج کے اوپر ہم نے فلاور ہارویسٹ کرنا ہے, میڈیم رینج ہے تو اس کو کس اسٹیج پر ہارویسٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور چونکہ ہمارے جو پروگریسو فارمرز ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ بیچارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جو سائنسی بنیادوں کے اوپر اس کی ایکسپورٹ ہونی چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہی تھی. لیکن اب ماشاءاللہ سے کچھ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جو اچھے, میں نے جیسے عرض کی تھی 10 سے 12 لوگ جو ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. لیکن ہمارا فلاور کا وہ سٹینڈرڈ جو ہے نا جو ہم WTO کی ایک رجیم کے تحت SOPs ہیں اس کے مطابق ہماری کوشش ہے کہ وہ پروڈیوس کریں اور تاکہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر سے بہترین کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ریاض الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈائریکٹر فلوریکلچر ٹریننگ اینڈ ریسرچ پنجاب زراعت کے, اور ان سے بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھیں ہماری اور انہوں نے ہمیں بہت اچھی معلومات مہیا کی. اور اگر بات کی جائے کچن گارڈننگ کی اس کے متعلق بھی انہوں نے بہت اچھی انفارمیشن دی. ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان کو کچن گارڈننگ کا جن کو شوق ہے وہ اس سے بڑے اچھے طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے بات کی اپنا تجارت کی, مطلب اگر آپ کے فلاورز کا کوئی اس طرح کر سکتے ہیں, مطلب کہ آپ نے کمرشل فلاورز لگانے ہیں, اس کی بھی بات ہوئی. پھر انہوں نے موسمی فلاورز کے بارے میں بتایا کہ سارے موسمی فلاورز کون کون سے ہیں, پھول ہیں, کس وقت کاشت کرنے چاہیے, کتنی ان کی میعاد ہے, کتنا ہے. پھر ریسرچ سینٹر کے بارے میں بتایا گیا کہ ریسرچ سینٹر یہاں پر موجود ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. پھر ٹریننگ سینٹرز کے بارے میں بتایا کہ ٹریننگ سینٹرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح ٹریننگ دے رہے ہیں اور جو اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ
ٹریننگ دی جا رہی ہے وہ اسٹوڈنٹس یہاں سے ٹریننگ لے کر باہر جا کے ہمارے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہی ہم لوگ آپ کو بہت سارے پروگرامز دکھاتے رہیں گے، اسی طرح انفارمیٹیو پروگرام، اسی طرح معلوماتی پروگرامز کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد ثاقب بٹ کو اب اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ، اللہ حافظ۔